नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आयत नंबर 38 सूरह शूरा। वल्लज़ीना इस्तजाबू, यहाँ पर जो हम कल आयतें पढ़ रहे थे उसमें अल्लाह ताला के इनाम व इकराम के मुस्तहिक लोगों की सिफात बयान की गई है। यानी कि अल्लाह ताला का इनाम इकराम किन लोगों पर होता है, तो वो लोगों की सिफात क्या है, उनका जिक्र है। ठीक है, आयत 36 भी वही थी, 37 भी। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो कुछ भी तुमको दुनिया में दिया गया है वो मता है, वो थोड़ा सा है। ठीक है, बस चंद दिन का है। और जो अल्लाह के पास है वो कैसा है, खैरुम व अबका है, बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी है। ठीक है, किन लोगों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, लिल्लज़ीना आमनू, और वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ठीक है, ये भी सिफत बताई गई है। एक तो ईमान भी लाते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। दूसरी सिफत क्या है, इन लोगों की जिन पर अल्लाह का इकराम है, इनाम है, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मा, इसमें वो लोग जो इज्तनाब करते हैं बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से। ठीक है, और फवाहिश से। ये सारी डिटेल हम कल पढ़ चुके हैं। और फिर जब वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और जब वो गुस्सा होते हैं, हुम यग़फ़िरून, तो वो क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। अब यहाँ पे और एक एक उनकी सिफत बताई जा रही है, और वो क्या है, वल्लज़ीना इस्तजाबू, और वो लोग जो इस्तजाबू, इस्तजाबत किसको कहते हैं, किसी सवाल का जवाब देना और उसको कबूल करना, ये भी माने आते हैं। ठीक है, जॉब से है ना, जॉब या इजाबा, इस्तजाबा कहते हैं फौरन रिस्पॉन्ड करना, फौरन इमीडिएट जवाब देना। ठीक है, अल्लाह ताला फौरन दुआओं को कबूल करता है। अब यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे वल्लज़ीना इस्तजाबू यानी वो लोग जो जवाब देते हैं ली रब्बिहिम, उनके रब को। क्या मतलब इसका, यानी उनके रब का हुक्म वो फौरन मान लेते हैं, फौरन कबूल कर लेते हैं, फौरन लब्बैक कहते हैं। ठीक है, जब उनको कहा जाता है कि ये करो, ये ना करो, तो वो क्या करते हैं, समीअना व अताना, इस्तजाबू, फौरन। ठीक है, और उसका खास तौर पर यहाँ पर जिक्र किया गया है, और वो क्या है, हुक्म भी, वो एनी हुक्म। ठीक है, कोई भी बात, कोई भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है तो वो फौरन मान लेते हैं, और खास तौर पर वह अकामुस सलाता, नमाज कायम करते हैं। ठीक है, नमाज कायम करते हैं पूरे शरायत के साथ, पूरे उसके स्टैंडर्ड के साथ, उसका जैसा रिक्वायर्ड है, जैसा मतलूब है, उस तरीके पर पूरी नमाज अदा करते हैं। नमाज के लिए देखिए, हमको दिन में से 5 दफा बुलाया जाता है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, राइट, पूरा एक बाकायदा तौर पर बुलाया जाता है हमको। ठीक है, तो जिनको आखिरत की फिक्र होती है वो इस पुकार पर फौरन लब्बैक कहते हैं, फौरन जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस्तजाबू लिरब्बिहिम, उसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल है। उनका ये प्रायोरिटी होते है, पहला काम होता है, ये करने का काम होता है, उसमें सुस्ती नहीं करते हैं। और नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ की अलामत है, अल्लाह से क़ुर्ब का बेहतरीन ज़रिया है, इसलिए वो इस काम में सुस्ती नहीं करते हैं। व अक़ामुस सलाता, फ़ौरन। और क्या है, व अम्रुहुम शूरा, और अम्रुहुम, उनके काम, शूरा, बाहम मशवरे से होते हैं। ठीक है, शूरा किससे है, शूरा देखिए फ़ुअला के वज़न पे मुअन्नस का सीगा है, जैसे सुग़रा, हुँ, उक़बा, हुस्ना, कुबरा, बुशरा, ये सब क्या है, मुअन्नस के सीगे हैं। तो इसी वज़न पे है ये शूरा। ठीक है, तो शूरा के माने क्या है, मशवरा। ठीक है, ये शोर से है दरअसल, शीन वाव रे से। ठीक है, इसका मीनिंग होता है आरा का तबादला। आरा किसको कहते हैं, राय की जमा आरा। आरा का तबादला यानी एक्सचेंज ऑफ व्यूज। ठीक है,
مطلب جو رائے ہوتی ہے اس کا تبادلہ. کیوں کیا جاتا ہے آرا کا تبادلہ؟ تاکہ صحیح رائے سامنے آئے. رائٹ. سب ایک طرح سے مطمئن ہو. بندوں سے جب مشورہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشاورت. اور جب اللہ سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استخارہ. ٹھیک ہے. تو کسی بھی ٹیم ورک کے لیے مشاورت بے حد ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی کام جس سے بہت سے لوگوں کا مستقبل وابستہ ہو، ٹھیک ہے، اسے کسی بھی ایک شخص کی مرضی سے نہیں چلایا جا سکتا، اور نہ ہی اس میں پھر خیر ہوتی ہے کوئی. ٹھیک ہے. یعنی جس کام کا مفاد لوگوں سے تعلق ہو، بہت سے لوگوں سے اس کا تعلق ہو، اس میں صاحب رائے یا صاحب معاملہ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے یہاں پہ غور کریے آپ، وہ امرہم شورا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے وہ امرہم مبنی شورا، ان کے کام مشورے پر مبنی ہوتے ہیں. اوکے. بیسڈ آن ڈیسیجنس یا پھر سجیشنس، ویوز نہیں. وہ امرہم شورا یعنی ان کے کام ہی شورا ہے. مبتدا خبر، ان کے معاملات ہی شورا ہیں. شورا سے ہی ہوتے ہیں، مشورے سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو صاحب رائے ہوتے ہیں یا صاحب معاملہ ہوتے ہیں ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. ایسے موقع پر اگر کوئی شخص صرف اپنی ہی رائے یا اپنا ہی فیصلہ کر دے تو اس میں پھر معاملات میں بگاڑ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو مشترک معاملات ہوتے ہیں، جو جوائنٹ معاملات ہوتے ہیں، کامن معاملات ہوتے ہیں، ان میں منمانی کرنا دراصل کیا ہے؟ دوسروں کا حق مارنا ہے. میں آپ کو کل ایک مثال بتائی تھی نا کہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، جس میں بہت سارے خاندان مل جل کر رہتے ہیں. رائٹ. تو اس میں صرف ایک ہی شخص اگر اپنی مرضیاں کرتا چلا جائے، right، اپنے فیصلے بس سب پر مسلط کرتا جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کے فیصلے جو ہے وہ اس میں اپنی سہولت یا اپنا فائدہ دیکھتا ہوگا، اور باقی گھر والوں کو نہیں پوچھ رہا ہے، صرف اپنا فائدہ، اپنی سہولت جس میں ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور مسلط کرتا ہے. تو پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اہل خاندان ہوتے ہیں، گھر والے جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان خوشی نہیں ہوتی، ان کے درمیان باہم اعتماد نہیں ہو سکتا پھر. رائٹ. تو جہاں بھی لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے، right، تو وہاں پر مشورہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی رائے پوچھنا چاہیے. ہاں، آپ اپنے ذاتی کاموں کے لیے اکیلے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مشورہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ گھر کا کام کرتے ہیں، پکانا ہے آپ کو، رائٹ، آپ کو گھر چلانا ہے، آپ کو صفائی کرنا ہے، آپ کو سیٹنگ کرنا ہے، تو اس میں آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں سارا کام. رائٹ. لیکن جب کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے، جب کوئی دینی کام ہوتا ہے، جب کوئی حکومت کا کام ہوتا ہے، ملک کی سطح پر کوئی کام ہوتا ہے، سیاسی کام ہوتا ہے، تو پھر وہ کام ایک شخص کی مرضی سے نہیں چلتا، بلکہ بہت سے اس میں جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کی مرضی کے ساتھ وہ کام ہونا چاہیے. رائٹ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام سے ایک برکت ہوتی ہے اور ایک صحیح چیز سامنے آتی ہے. سب کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ہارمونی ہوتی ہے، کام کرنا آسان ہوتا ہے. رائٹ. اور جو بڑے کام ہوتے ہیں ان میں زیادہ لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے نا. جس کام میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے پھر ان کو مشورے کے ذریعے سے پھر آرگنائز کیا جا سکتا ہے. right؟ جیسے ایک شخص ہے، اس کی ایک عقل ہے، دو لوگ مل جائیں گے تو دو عقل. تو ایک عقل کے مقابلے میں دو عقل کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہے نا. اسی طرح تین چار، right؟ تو نتیجہ مختلف ہوگا جتنے زیادہ لوگ ہوں گے.
اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مشورہ ہر ایک سے نہیں کیا جا سکتا، مشورہ انہی لوگوں سے کیا جاتا ہے جو لوگ صاحب معاملہ ہو، جن سے متعلق وہ چیز ہو، جن سے وہ متعلق نہیں ہے ان سے آپ مشورہ بھی کر لیں گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رائٹ؟ حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے، اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کیا مشورہ کرنے کی؟ آپ سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکام آتے تھے، مشورے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ وشاورہم فی الامر، کہ آپ مشورہ کریں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فیصلہ کرنے والے تھے، اللہ کی طرف سے احکام آتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، جیسے ہمارے پاس سیرت میں کیا موجود ہے اگزامپل؟ جنگ خندق میں جو خندق کھودی گئی کس کا مشورہ تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ امپلیمنٹ کیا گیا۔ اسی طرح جنگ بدر میں بھی مشورے کیے گئے، جنگ احد میں بھی کیا گیا تھا، مشورہ ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے ذاتی معاملات میں بھی مشورہ کرتے تھے، جیسے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا نا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، کاؤنسلنگ کی تھی، رائٹ؟ اسامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پوچھا تھا اس معاملے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی معاملات میں بھی مشورہ کرتے تھے، اور جو اجتماعی، جو سب سے متعلق ہوتا اس میں بھی آپ مشورہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک برکت رہتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے، یعنی مکہ سے جب 13 سال رہ کے مدینہ آئے تو نماز کے لیے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کوئی اناؤنس سسٹم تو نہیں تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر، کوئی مائک وغیرہ تو نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب نماز کے لیے جمع ہونا ہے، نماز کے اوقات، تو کیسے کریں گے؟ تو کیا کرتے تھے؟ نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے، یعنی سورج کے ڈھلنے وغیرہ کو دیکھ کر، اب گھڑی کیا تھی؟ سورج تھا، دیکھ کر اس وقت نماز کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا، تب اعلان نہیں ہوتا تھا جب شروع میں آئے تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کچھ سوچنا چاہیے کہ اعلان ہو نماز کا۔ بعض نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو، کچھ وہ بجانے کا انسٹرومنٹ وہ لے لو۔ بعض نے کہا یہودیوں کی طرح بغل لے لو، بغل یا بغل یہ بھی کچھ بجانے کا ہے، اور ایک نر سنگار رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے وہ جیسے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں وہ، شنکھ کیا کچھ بجانے کے وغیرہ ویسے میں کچھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایک ایسا آدمی کیوں مقرر نہیں کر لیتے جو نماز کی اطلاع دے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے پکارو۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ سب نے مشورہ دیا، رائٹ؟ لیکن دیکھیے اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ سب کے مشورے سنے جائیں گے، اور جو صاحب حکم ہوتا ہے وہ فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ جب ایک بات مشورے سے طے ہو جائے تو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ مطلب ایک مشورہ ہوا ہے اور اس کے بعد معاملات کو باہر جا کے نکل کے کچھ چینج کر دیے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے فساد، خرابی شروع ہو جاتی ہے، اس سے خیانت ہوتی ہے نا، right؟ اور ایسی خیانت دین کے معاملے میں بے برکتی پیدا کرتی ہے۔ اور دیکھیے مشورے سے جو کام ہوتے ہیں نا،
اگر وہ خراب بھی ہو جائے تو سب کے اوپر ایک کلی ریسپانسبلٹی آتی ہے، رائٹ؟ اور اگر کوئی ایک شخص فیصلہ کرتا ہے اور خرابی ہوتی ہے تو ساری ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اس ایک شخص پر، رائٹ؟ تو یہ مشورہ کرنا دراصل ایک سہولت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ سب ریسپانسبلٹی کو شیئر کرے، اور اسی طرح اگر کوئی کام ٹھیک ہو جائے تو اس کی جو خیر ہے یا کریڈٹ ہے وہ بھی صرف ایک کو نہ ملے بلکہ سبھی کو ملے، تبھی خوشی رہ سکتی ہے نا، ہم کیا کہیں گے، ہم آہنگی رہ سکتی ہے سب کے ساتھ۔ بعض اوقات بعض چیز ہمارے خیال میں بہت درست ہو سکتی ہے اور بعض اوقات وہ واقعی درست ہوتی بھی ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مشورہ دے دیں اور اس کے بعد ہم فارغ ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ہم کو کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے، رائٹ؟ اور ایک بات یہ بھی، مشورہ دینے کے بعد اس کو مسلط نہیں کیا جا سکتا کسی پر، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات اس میں یاد رکھنے کی کیا ہے کہ مشورے کا ایک اصول ہے، وہ متعلقہ لوگوں سے ہی ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ وہ اس سے بھی متعلق بات ہو، متعلقہ لوگ بھی ہو اور وہ بات اس کو پتہ ہو آلریڈی، یعنی کہ ایک بات ہوتی ہے نا، جیسے آپ راستے سے جا رہے ہیں اور وہ بات آپ سے متعلق نہیں ہے اور آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مشورہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک نصیحت میں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس سے متعلق نہیں ہے، نہ اس نے سوچا ہے، بس آپ نے اس کو پوچھا، اس نے مشورہ دے دیا، لیکن وہ مشورہ نہیں، فرق ہے، دیکھیے نصیحت میں اور مشورے میں فرق ہے۔ نصیحت ہر شخص کر سکتا ہے، خیر خواہی کی بات ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن ڈیسیجن لینے کے لیے مشورہ جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے۔ امر بالمعروف کا حق ہر ایک کو ہے، نہیں انل منکر کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن مشورہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی کام کو کسی نتیجے تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے، آر یا پار، ٹھیک ہے؟ تو نصیحت خیر خواہی، مشورہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بات کو ایک رزلٹ تک پہنچانا، انجام تک پہنچانا، ٹھیک ہے؟ اور مشورہ اہم امور میں سے ہے، اہم کاموں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ وشاورہم فی الامر، اوکے، امر اہم کاموں میں سے، امور میں سے ہے، جیسے استخارہ بھی ہے نا، یہ بھی اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ مشورہ ہے، right؟ استخارہ کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ جب تم میں سے کو اہم معاملہ پیش آئے، right؟ دیکھیے ورڈز کیا آتے ہیں، اذا ہم آتا ہے، ہم، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکو، جب تم میں سے کسی چیز کی تم کو ایک طرح سے فکر محسوس ہو، بھاری فکر محسوس ہو، ایک دم بہت اہم معاملہ ہے، تو پھر انسان کیا کرے؟ استخارہ کرے، right؟ ابن العربی کا قول ہے، الشورى الفت للجمع، الشورى، شورا یعنی یہی مشورہ وغیرہ کرنا، الفت، الفت ہے، للجمع، جماعت کے لیے، مشورہ کسی جماعت یا گروپ میں محبت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، ان کی صفات یہ ہے کہ یہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى، ان کے کام، ان کے معاملات مشورہ ہی ہیں، بینہم، آپس میں، ہر کام ان کا باہمی مشورے سے ہی ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق دینے والے کون ہیں؟ رزقنا ہے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ انہوں نے رزق کمایا وہ اس میں سے وہ خرچ کرتے، نہیں نہیں، رزق ہم دے رہے ہیں، صحت ہم دے رہے ہیں، دماغ تمہارا کام اس لیے کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو کام پر لگایا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو مسخر کیا ہے،
تبھی ہم ذریعہ جو استعمال کر رہے ہیں دنیا میں اسباب، اس کے ذریعے جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ کما رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ پیر صحیح نہ ہو تو ہم رزق کما نہیں سکتے۔ تو رزق نہ ہم یونفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں کہا ہے کہ وَمِن مالی، اوکے، وَمِن مَالٍ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب وہ جو مال میں سے ہے یا مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہم نے جو رزق دیا، مال نہیں کہا گیا، جنرلائز بات کی گئی ہے۔ تو رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جیسے رزق میں آتا ہے علم، جو کچھ بھی ہم نے علم دیا ہے ان کو، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مطلب وہ اس میں سے دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ نے وقت دیا ہے ہم کو، وہ اس وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ابھی ٹائم نہیں ہے، مصروف ہے، بہت بزی ہے، ہر چیز کے لیے کام ہے دنیا کے، لیکن کتاب کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ تو وہ مما جو کچھ بھی ہے رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہیں آگے بھی آئیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے اور کس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اسی کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے اندر ایمان راسخ ہوتا ہے، للذین آمنوا، ٹھیک ہے؟ ایمان ضروری ہے، کیونکہ یہ تو عمل صالح ہے نا، یہ جو لسٹ بتائی جا رہی ہے عمل صالح ہے، ایمان عمل صالح ساتھ ہی آتا ہے۔ تو جس کے اندر ایمان ایک دم جگہ بنا لیتا ہے، گھر کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پر یہ جنتیوں کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ آگے، والذین، اور وہ لوگ جو اذا، جب، اصابہم، اصابہم، جب پہنچتی ہے ان کو، البغی، زیادتی، بغاوت، سرکشی، ہم وہ، ینتصرون، وہ بدلا لیتے ہیں۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بدلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان بہت ایکسٹریمسٹ ہے، یا یہ کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ہم؟ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھو جو عیسائی ہے، کرسچینٹی ہے، اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر مارے تو دوسرا بھی پیش کر دو، نہیں؟ اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا تو پیش کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، ہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم بھی مار سکتے ہو، اور اگر نہیں مار سکتے تو معاف بھی کر سکتے ہو، دو آپشن دی گئی ہے۔ لیکن دیکھیے کہنے اور کرنے میں کس قدر تضاد ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ دوسرا بھی گال پیش کر دو، لیکن عملی شکل کہاں نظر آتی ہے؟ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے جو پریکٹیکل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیے نا، تین چیزیں ہوگی نا، ایک، کوئی ایک مارے تو دوسرا بھی مار کھانے کو آگے رکھے، ٹھیک ہے؟ ایک مارا ہے، دوسرا گال سامنے رکھو۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک مارے تو تم بھی ایک مارو۔ تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایک مارے تو تم معاف کر دو۔ اسلام نے پہلی کی اجازت نہیں دی ہے، کوئی ایک مار رہا ہے تو دوسرا گال سامنے رکھو، ٹھیک ہے؟ دوسری کی اور تیسری کی اجازت ہے کہ ایک مار رہا ہے تو تم بھی ایک ہی مارو، یا پھر کیا کرو، معاف کر دو۔ تو ایک مارتا ہے تو اتنا ہی مار سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری جو چیز ہے نا کہ اگر کوئی مار رہا ہے تو تم کیا کرو، معاف کر دو، یہ پسندیدہ صورت ہے، اور یہ بھی بہت مشکل ہے، right؟ کہاں یہ کہ ایک گال پہ مارے تو دوسرا آگے کر دو۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا عملی طور پر پریکٹیکلی ایسا ہوتے ہوئے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ایک مارا ہے لو لو یہ دوسرے کو مارو، نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں دیکھنے میں ایک طرح سے خوبصورت نظر آتی ہے، خوشنما نظر آتی ہے، لیکن وہ پریکٹیکل ہوتی نہیں ہے، اور نہ کہیں ایسا ہوتا نظر آتا ہے۔
اسلام نے انصاف کی بات کی ہے، جو ہو سکتی ہے پریکٹیکلی، اور وہ سچی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ دیکھیے بغی کا ورڈ آیا ہے، بغی کس کو کہتے ہیں؟ البغی، یہاں پہ دیکھیے معرفہ ہے، خاص سرکشی، اوکے، زیادتی، بغاوت، حد سے تجاوز کر کے باطل طریقہ اختیار کرنا، اس کے لیے آتا ہے بغی، حد سے تجاوز کر کے باطل کو اختیار کرنا، اعتدال کو توڑنا۔ اگر کوئی ایسی صورت میں کسی پر چڑھائی کرتا ہے تو وہ نہ تو بھاگ نکلے وہاں سے، نہ ہی اپنا سر جھکا دے کہ آؤ مجھے مارو، بلکہ وہ کیا کرے؟ اس کی روک تھام کرے، رائٹ؟ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، ٹھیک ہے؟ تو وہ بدلہ لیتے ہیں، پریکٹیکلی جو سولوشن ہے وہ بتاتے ہیں۔ ہاں، اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ، مرکب اضافی، برائی کا بدلہ، اور برائی کا بدلہ سیئۃ، برا ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا مرکب اضافی جزائی، جزاء سیئۃ، خبر سیئۃ، مثلھا، اس کے مثل، ٹھیک ہے؟ کتنا ہے؟ اس کے برابر، برائی کا بدلہ برائی ہے لیکن اس کے جیسا ہی، اس کے مانند ہی، یعنی اگر کسی نے ایک مارا ہو تو اس کو ایک ہی مارا جائے گا، اسی مقدار کا، یہ نہیں کہ کوئی اینٹ سے مار رہا ہے تو اس کو پتھر سے مارو۔ ہمارے پاس کتنا معروف ہے نا یہ جملہ، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، نہیں، بلکہ جس کیفیت کا ہو، ہاں، جس کمیت کا ہو، کیا ہوتا ہے کیفیت، کمیت، کوالٹی کا، جس حالت میں مارا ہو، جس سٹیٹ میں، جس نیچر کا، کمیت کیا ہوتا ہے؟ جتنا مارا ہو، اماؤنٹ کتنا، تو جیسا بھی مارا ہے، جس طریقے پہ مارا ہے، اسی کے مطابق جواب ہوگا، مثلھا۔ اگر کوئی کسی کو زبان سے کچھ کہتا ہے تو جواب میں زبان سے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر نہیں، پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ زیادتی شمار ہوگی نا۔ بس جو تم پر زیادتی کرے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، بس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اس کی مثل، مثل یعنی اس کے جیسا، اس کی کیفیت کا، اس کے کمیت کا، اس کے برابر، ٹھیک ہے؟ جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ایسے معاملات میں نا کیا ذکر کیا گیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیونکہ جس کے اندر تقوی اگر نہیں ہے نا، پھر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے کیا پہاڑ سے دے گا، مارتے جائے گا، وہ زیادتی ہوگی، پھر ظالم بن جائے گا، پھر وہ پہلے تو مظلوم تھا، اب ظالم بن جائے گا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ بدلے کی اجازت ہے، مگر کیا ہے؟ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اتنا ہی دو جتنا مارا گیا ہے۔ ہاں، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فمن عفا، پس جو عفا معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ وہ اصلحہ، اور صلح کر دے، وہ اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ پسندیدہ صورت بتائی جا رہی ہے، بس جو معاف کر دے۔ عفو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عین فا واو، عفو کے معنی مٹانا، اریز کر دینا، ٹھیک ہے؟ اب جب کوئی چیز کو اریز کر دیے تو وہ ہے وہاں پہ، ہے ہی نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ بات کو ختم کرو، اس کو نکالو ہی مت دوسری بار، صفحہ پلٹ دو، اوکے؟ کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، اب بس ختم، عفا۔ دیکھیے عفو بھی جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مذموم ہوتا ہے، مذموم یعنی کیا؟ ناپسندیدہ، اور ایک محمود ہوتا ہے، ایک پسندیدہ ہوتا ہے۔
अफू अफू यानी माफ करना। माफ करना भी दो तरह का है, एक पसंदीदा है और एक नापसंदीदा है। अफू उस सूरत में पसंदीदा है जब फितना खत्म करने के लिए हो, जब उससे इस्लाह होती हो। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं अन ताफू अकरबु लित्तक़वा, और ये कि तुम माफ कर दो ये तकवा से ज्यादा करीब है। ठीक है, तो अब अहले मक्का पर जुल्म व ज्यादती हो रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा सताया जा रहा था ना, तकलीफ दी जा रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जिंदगी देखते हैं सीरत में कि मक्का के जो 13 साल गुजरे थे वो कैसे थे, बहुत ज्यादा एक तरह से तकालीफ थे, बहुत ज्यादा जुल्म व ज्यादती होती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से माफ करते जाते थे, सब्र करते थे, किसी से बदला नहीं लिया गया। आपको वो भी पता होगा ना कि एक शख्स ने आपके सर पर तलवार लेकर खड़ा हो गया था। जब उसके हाथ से तलवार गिरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला ले सकते थे, लेकिन क्या किया, माफ कर दिया। और इसी तरह बहुत से वाकयात हैं। तो ये वो मुकामात है जहां माफ करना इस्लाह का जरिया बनता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा माफ करना, अफू करना जिसमें इस्लाह हो रही हो, तो वो क्या है, वो पसंदीदा है। ठीक है, अफू जो है उस सूरत में पसंदीदा है जहां पर फितना खत्म करना हो, इस्लाह करना हो। ठीक है, लेकिन एक अफू जो है वो नापसंदीदा है। ठीक है, मजमूम है, गैर महमूद है। और वो कौन सा है, जब जालिम को उसका जुल्म माफ करने से और बढ़े। ठीक है, मतलब जालिम है, उसको माफ किया जा रहा है और वो जुल्म में और बढ़ता जाएगा, तो उस वक्त ये क्या है, मजमूम है। यानी कब माफ नहीं करना चाहिए, जब जालिम जुल्म में आगे बढ़ता जाए। एग्जाम्पल, जैसे एक जालिम आपके हाथ लगा है। ठीक है, एक चोर को आपने पकड़ लिया या कातिल को पकड़ लिया, अब आपने उसको जेल में बंद कर दिया। अब कोई जश्न हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब उसको आपने माफ कर दिया और निकाल के रिहा कर दिया। अब होगा क्या, बाहर निकल के क्या करेगा। तो ऐसा माफ करना, ऐसा अफू नापसंदीदा है। ओके, इसी तरह जिन मामलात में हद जारी होती है, हद क्या होती है, सजा जो मुकर्रर की गई है। यानी अगर किसी ने चोरी की है, अब उसका हाथ कटने वाला है, अब सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि नहीं नहीं इसको माफ कर दो, इसको रहने दो। हाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लाई गई थी ना, नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अन्ना फातिमतु बिनता मुहम्मदिन सरकत, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सरकत चोरी करती, लक़तअतु यदाहा, जरूर मैं कता कर देता, काट डालता, यदाहा उसका हाथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा। तो बात यह है कि चोर को आप छोड़ देंगे तो चोरियां बढ़ेगी, कातिल को छोड़ देंगे तो कत्ल बढ़ेंगे। ठीक है, तो दो तरह का अफू है, एक है मजमूम यानी नापसंदीदा, दूसरा है महमूद, पसंदीदा। ठीक है, तो पसंदीदा अफू कब इख्तियार करना है, जब इस्लाह हो सकती है। ठीक है, जब फितने को खत्म किया जा रहा है, राइट, तो उस मामले में। और दूसरा क्या है, मजमूम क्या है, नापसंदीदा, जब फितना बढ़े, जुल्म बढ़े, ज्यादती बढ़े, तो वहां पे माफ नहीं करना चाहिए, वहां पे सजा होनी चाहिए। ठीक है, यानी जहां हुस्न सुलूक से मामला दुरुस्त होते हैं, बेहतर होते हों, आप दूसरों का दिल दिल जीत सकते हैं, तो वहां पर माफ करना ज्यादा पसंदीदा है। देखिए, एक अरबी का शेर है, इजा अंत अक्रमता अल करीमा मलकतहु। क्या है, इजा अंत अक्रमतल करीमा मलकतहु व इन अंत अक्रमतल लईमा तमर्रदा। क्या मीनिंग इसका,
اگر تو کسی شریف آدمی کی عزت کرے گا تو وہ مدت عمر ممنون رہے گا. ممنون کی میننگ کیا ہے؟ ممنون من سے احسان مند رہے گا، شکر گزار رہے گا. یعنی اگر کسی شریف آدمی کی تو عزت کرے گا تو وہ عرصے تک تیرا شکر گزار رہے گا. اور اگر تو کسی کمینہ فطرت لئیم بدماش کمینہ فطرت آدمی کی عزت کرے گا تو وہ اور سرکش ہو جائے گا. Right؟ تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جتنا مثلوہا. فمن عفا پس جو معاف کر دے وہ اصلاح اور اصلاح کرے فاجرہ علی اللہ. عمل کے دیکھیں اجرت کیا ہوتی ہے؟ اجرت ہوتی ہے کام کے عوض میں جو ملتا ہے، عمل کرنے سے جو اجرت ملتی ہے، جو سیلری ملتی ہے. right؟ تو معاف کر کے بھی ایک بہت بڑا کام کیا نا، تو اس کا اجر کہتے ہیں اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہی لا یحب نہیں پسند کرتا، محبت کرتا. ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جاری ہے. بس بے شک انہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین نہیں محبت کرتا یا نہیں پسند کرتا الظالمین ظالموں کو. ظالم کون ہے یہاں پہ؟ جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں، ایک کے بدلے دو لگاتے ہیں، یا دلیل کا جواب دھمکی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے مظلوم ظالم بن جاتا ہے. مظلوم کب ظالم بنتا ہے؟ جب وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے. right؟ اس لیے کیا ہے جتنا تم بدلہ لے سکتے اتنا ہی لینا ہے، جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنا ہی تم کو اجازت ہے. right؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے. ما عُقِبْتُمْ بِهِ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ، اور جو کوئی بدلہ لے، انتصر جو کوئی بدلہ لے بعد ظلمہ اس کے ظلم کے بعد، یعنی جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے، ٹھیک ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، بدلہ لے، فَأُولَئِکَ تو وہی ما علیہم نہیں ان پر من سبیل کوئی راستہ، ان پر کوئی ملامت نہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے. ظالم وہ ہے جو زیادتی کرتے ہیں. تو مظلوم پر جو زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بعد ظلم ہی یعنی اس پر ظلم ہوا ہے، تو جو کوئی بدلہ لے آفٹر ان کے ظلم کے، تو ان لوگوں پر اگر وہ بدلہ لے رہے ہیں تو کوئی بھی ملامت نہیں ہے. یعنی سبیل کے معنی کیا آتے ہیں؟ سبیل دراصل کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے دوسری چیز تک پہنچا جائے، دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ بنے. رائٹ؟ پھر ویسے بھی سبیل راستے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رائٹ؟ تو خواہ شر کا ذریعہ ہو یا خیر کا ذریعہ ہو، جس تک بھی پہنچا جائے اس کے لیے سبیل ورڈ آتا ہے. تو ایسے لوگوں پر کوئی راستہ نہیں، مطلب کیا؟ یعنی ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان کا مواخذہ نہیں ہے. جن پر ظلم ہو رہا ہے اگر وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن کیا بتایا گیا ہے؟ بمثلی جتنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انما السبیل بے شک راستہ، اب یہ وہی ہے پکڑ، ملامت، یہ جو پیچھے معنی آئے ہیں نا، مواخذہ. انما السبیل بے شک مواخذہ علی الذین ان لوگوں پر یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. ہاں، مواخذہ ہوگا ان لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، یعنی ظالموں پر. پکڑ کس کی ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو یظلمون ظلم کرتے ہیں، یظلمون الناس ویبغون فی الارض اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں، سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق ناحق، بغیر حق کے. اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. تو مواخذہ، پکڑ، ملامت کس کی ہوگی؟ ظالموں کی، باغیوں کی. ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اولئک لہم عذاب علیم.
वलमन, और जरूर जो सबरा, सबर किया, यानी जिसने भी सबर किया, वगफरा, और माफ कर दिया, इन्ना बेशक, ज़ालिका वो, ल जरूर, मिन अज़मिल उमूर, अज़्म हिम्मत, उमूर काम, हिम्मत के कामों में से है। क्या कहा जा रहा है? अज़्मिल उमूर किसको कहते हैं? पुख्ता इरादे को, कतई हतमी तौर पर कोई काम करना, अज़म, अज़मत भी इसी से है। ठीक? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई भी सबर करे और माफ कर दे, हुँ? तो ये जो सिफत है ये अज़्मिल उमूर सिफत है, हिम्मत के कामों में से है। देखिए, अज़्मिल उमूर ना कुरान में और भी जगह आता है ना, तो जहाँ भी ये आता है ना, जब भी ये आया है उसके साथ सबर का ज़रूर तज़किरा है। सबर ज़रूर आया है उस आयत में, राइट? सूरह लुक़मान में भी आया है, आले इमरान में भी। तो उसके साथ सबर का आया है, राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो माफ़ सबर करे और माफ़ कर दे, ये हिम्मत के कामों में से है। अहादीस देखेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरगुज़र करने की वजह से, यानी माफ़ करने की वजह से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त और बढ़ा देता है, ठीक है? माफ़ करने से इज़्ज़त बढ़ती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले जो कुछ कहेंगे, उस सब का बोझ पहल करने वाले पर है। जिसने स्टार्ट किया है, उस पर होगा, जब तक कि मज़लूम बदले की हद से आगे ना निकल जाए। एक और हदीस में आता है, हाँ, ये वाक़या तो सबको पता होगा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए थे। आप ताज्जुब करते रहे और मुस्कुराते रहे। जब उसने ज़्यादा ही बुरा-भला कहा, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी किसी बात का जवाब दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आकर वहाँ से उठ खड़े हुए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पीछे लपके और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि जब वो मुझे गालियाँ दे रहा था, तो आप बैठे हुए थे, मगर जब मैंने उसकी किसी बात का जवाब दिया, तो आप गुस्से से उठ खड़े हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, मगर जब तुमने उसकी किसी बात का जवाब दे दिया, तो बीच में शैतान आ घुसा, सो मैं शैतान के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है? तो वलमन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। ठीक है? तो ये जो है सबर और माफ करना, ये बहुत हिम्मत के कामों में से है, अज़्मिल उमूर है। वमन युज़लिल, और जो कोई युज़लिल, ओके, ज़ेर क्यों आया है? मिला के पढ़ने के लिए। और जिसको युज़लिल्लाहु, भटका दे अल्लाह ताला, गुमराह कर दे अल्लाह ताला, फमा लहू मिन वलिय्यिम मिन बादिही, बस नहीं है उसके लिए मिन वलिय्यिन, यानी यहाँ पे मिन ज़ायदा के लिए, ज़ायदा आया है ताकीद के लिए। मिन वलिय्यिन यानी कोई भी दोस्त नहीं है उसके लिए। जब अल्लाह ताला किसी को गुमराह कर दे, उसको भटका दे, तो उसको फिर कोई मदद करने वाला नहीं है, मिन बादिही, उसके बाद से। ठीक है? यानी उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। व तरा ज़ालिमीना, और तुम देखोगे ज़ालिमों को, लम्मा जब, रअऊ वो देख लेंगे, अल अज़ाबा अज़ाब को, यक़ूलूना वो कहेंगे, हल क्या, इला मरद, मरद्दिन क्या रद की तरफ है, ओके, मरद्दिन वो है मज़दर मीमी, ठीक है? तो इला मरद्दिन, क्या कोई लौटने की तरफ कुछ है, मतलब क्या है, मिन सबील कोई रास्ता है, यहाँ पे मिन ज़ायदा कोई ताकीद के लिए आया है। जब वो अज़ाब को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि कोई रद्द होने की, लौटने की, फिरने की कोई सबील है, कोई रास्ता है? मतलब दुनिया में जाने का कोई है चांस? हमको पता चल गया, हमने अज़ाब देख लिए, अब हमको पता चल गया कि हम गलत थे। कोई है, कोई एक चांस है, हो सकता कोई, ठीक है, वापस दोबारा? नहीं, कुछ नहीं। जैसे सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और काश तू देखे जब वो आग पर खड़े किए जाएँगे, तो कहेंगे ऐ काश हम वापस भेजे जाएँ।
اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ پر جب کھڑے کیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش ہم کو واپس بھیج دے تو ہم اب ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، جھٹلائیں گے نہیں، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو چلو واپس بھیج بھی دیے تو کیا کریں گے؟ وہی کچھ کریں گے۔ دیکھیے زندگی میں کتنے بار ہم کو یہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے، کتنے بار ہم یہ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب میں نہیں کروں گی، مجھے اب پتہ چل گیا ہے، میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی اس راستے پہ، میں کبھی دوبارہ ان کو یہ نہیں بولوں گی، ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کروں گی۔ سب نے ایک نہ ایک بار ضرور یہ بات اللہ تعالیٰ سے کیے ہوتے ہیں، کتنا اس کو نبھاتے، پھر دنیا میں لگ کے ویسی جیسے تھے ویسے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی یہ کیا کہیں گے؟ ہم کو بھیج دو، ہم واپس ایمان والے بن جائیں گے، لیکن ویسے ہی کام کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ وہ تراہم، اور تم ان کو دیکھو گے، یہ اورزونا وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا اس پر، کس پر؟ جہنم پر۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حال بتایا جا رہا، خاشعین من الذل، وہ خشوع اختیار کریں گے، ڈر رہے ہوں گے، ہاں، من الذل، ذلت کے مارے، ذلت کی وجہ سے وہ کیسے ہوں گے؟ ایک دم ڈر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ینظرون من طرف خفی، ینظرون وہ دیکھیں گے، من طرف خفی، خفی خفیہ سے ہے، چھپی طرف کہتے ہیں کنارے کو، کنارہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سائڈ، سوری نظر کا کنارہ، تو چھپی نظر سے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے۔ چھپی نظر سے مطلب کیا؟ چور نگاہ سے، ٹھیک ہے، right؟ کنارے سے کون دیکھتا ہے؟ دیکھیے ایک تو سامنے فیس کر کے دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کنارے سے دیکھنا ہے، کنارے سے دیکھنا ہے مطلب ناٹ انٹرسٹڈ، ٹھیک ہے، ہم فیس نہیں کرنا چاہتے اس کو، اگنور کرنا میننگ ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا ان ظالموں کو، تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ذلت کے مارے یہ ایک دم ڈر رہے ہوں گے اور نظریں چرا کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وقال الذین آمنو، اور کہیں گے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ان الخاسرین بے شک خسارہ پانے والے، الذین خسروا وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا، بے شک خسارہ پانے والے لوگ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہوا؟ خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، و اہلہم اور اپنے اہل والوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، یوم القیامت قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو الذین آمنوا قالا کا فائل ہے، یعنی ایمان والے کہیں گے کہ دراصل یہ بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دنیا میں اپنی منمانیاں کرتے رہے، اب یہاں پر سب ایڈمٹ کر رہے ہیں، سب اعتراف کر رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا کیا ہے انہوں نے؟ خسارے میں ڈالا ہے، خود کو بھی گھر والوں کو بھی۔ الا خبردار، تنبیہ، آگاہ رہو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالمین عذاب مقیم میں ہوں گے، کس میں ہوں گے؟ مقیم یعنی قائم رہنے والا، ہمیشہ دائمی، اوکے۔ تو اصل نقصان کیا ہے؟ کہ انسان خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کر دے، اور وہ اس طرح کہ اگر دونوں جہنم میں ساتھ ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، اگر ایک جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں تو بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، تو کیا ہوا؟ خسارہ۔ خسارہ مطلب کیا؟ ٹوٹل لاس، کدھر سے بھی فائدہ نہیں۔ تو یہ کیسے ہوں گے؟ ہمیشہ کے دائمی عذاب میں، فی عذاب مقیم میں ہوں گے۔ وما کان لہم، اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، یا نہیں ہوگا ان کے لیے، من اولیاء کوئی اولیاء، کوئی مددگار،
यंसुरुनहुम, जो मदद करे उनकी, मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा। वहां पर उनके लिए कोई औलिया नहीं होगा, अल्लाह के सिवा मदद करे। दुनिया में क्या होता है, अगर कोई मुसीबत में है, तकलीफ में है, कोई ना कोई आके मदद कर देता है, राइट? किसी को कुछ ज़रूरत है, दोस्त मदद कर देता है, रिश्तेदार मदद करते हैं, ठीक है? कम से कम घर आके थोड़ा तकलीफ में शेयर तो करते हैं, हल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई किसी का औलिया नहीं होगा, कोई किसी का वली नहीं होगा, ठीक है? वमन युज़्लिलिल्लाहु, और जिसको अल्लाह ताला भटका दे, फमा लहू मिन सबील, दूसरी बार आ रहा है। तो नहीं है उसके लिए कोई रास्ता। किस चीज़ का रास्ता? हिदायत का, निजात का, जन्नत का। इस्तजीबु, इस्तजीबु कितने बार आ रहा है ना ये वर्ड, ठीक है? क्या मीनिंग होता है? सवाल का जवाब देना और कबूल करना, ठीक है? रिस्पॉन्ड करना। इस्तजीबु अमर जमा, कबूल कर लो, लिरब्बिकुम, तुम्हारे रब के लिए, यानी तुम्हारे रब के लिए कबूल कर लो, मतलब तुम्हारे रब का फरमान कबूल कर लो, तुम्हारे रब की बात मान लो, रब जो कहता है वो कर लो। मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यअतिया यौमुन ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, इससे पहले के अन यअतिया, के आए, यौमुन, वो दिन, ला मरद्दा, ला नफी जिन्स, नहीं उसका रद्द, मरद्दा, फिरना, लौटना, नहीं उसको टाला जा सकता उस दिन को। वो दिन आने से पहले अपने रब की बात मान लो, कबूल कर लो, लहू, उसके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से वो दिन आ जाए जो कैसा है, ला मरद्दा है, जो कभी भी लौटने वाला नहीं है, फिरने वाला नहीं है, यू टर्न नहीं है जिसमें, ठीक है, वापस दुनिया में नहीं लौटाया जा सकता। तो वो दिन आने से पहले क्या कर लो, इस्तजीबू लिरब्बिकुम, मा लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिम मलजाइन, कोई जाए पन्हा, ठीक है, कोई भागने की जगह, या कोई जाए करार, जाए पन्हा, यौमइज़िन, उस दिन, वमा लकुम, और नहीं तुम्हारे लिए, मिन नकीर, कोई इनकार करना। मिन मिन देखिए बहुत आ रहा है ना, मिन जायदा, ताकीद के लिए। देखिए दुनिया में क्या होता है, मसलन आपने अभी सुबह की, ठीक है, हर रोज क्या होता है, आप सुबह उठते हैं, मसलन एक एक दिन आप सुबह उठते हैं, फिर आपने कोई बुरी खबर सुन ली, ठीक है, या आप पर कोई तकलीफ आ गई, या कुछ परेशान कुन चीज आ गई, फिर क्या होता है, दिन गुजर जाता है, उसकी भी रात हो जाती है, फिर क्या होता है, आप सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं तो क्या होता है, कल से कुछ गम कम होता है, फिर एक और दिन गुजरता है, हाँ? फिर गम और कुछ कम होता है, राइट? बीमारी है तो थोड़ी और कम हो जाती है। वक्त जो है गुजरते गुजरते बहुत से जख्मों पर मरहम पट्टी कर देता है, लेकिन जहन्नुम का वो दिन एक मुस्तकिल दिन होगा, कांस्टेंट होगा। उस दिन कोई इधर उधर भाग कर नहीं जा सकेगा, ला मरद्दा, फिरेगा, फिर नहीं सकेगा कोई, लौटाया नहीं जा सकेगा किसी को, ठीक है। लहू जो है ना, ये हु की जमीर दिन के लिए भी आती है, यौमुन, या बंदे के लिए भी, ठीक है, यानी ला मरद्दा लहू, नहीं लौटना, लहू उसके लिए, यानी उस बंदे के लिए कोई लौटना नहीं है, रिटर्न नहीं है, और लहू उस दिन का भी कोई पलटना नहीं है, ठीक है, ना दिन खत्म होगा और ना बंदा कहीं भाग के जा सकेगा, कहीं नहीं जा सकेगा, जहन्नुम को छोड़ ही नहीं सकेगा। दुनिया में कैसे होता है, कभी दिल नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है, तकलीफ में है, तो कहीं चले जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई आ जाता है, वहां किसी को इधर उधर जाने की इजाजत नहीं होगी कि चलो थोड़ा जन्नती भाइयों को मिलके आते हैं, रिश्तेदारों को मिलके आते हैं, दोस्तों को, नहीं,
تھوڑا جگہ تبدیل ہوگی ہماری، جنت کی سیر کر کے آتے ہیں۔ نہیں، لا مرد لہ من اللہ۔ سورۃ قیامہ میں کیا آتا ہے؟ اور انسان اس دن کہے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، کیا کہے گا؟ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ مستقر کدھر ہے؟ الی ربک یومئذ، یومئذ مستقر، تیرے رب ہی کی طرف مستقر ہے، یعنی قرار گاہ، ٹھکانہ ہے، کہیں بھی کوئی بھاگ کے نہ جا سکے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ جو استجیبوا لربکم، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو قبول کر لو، اس کو مان جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پھر ایسی مصیبت میں آپ پھنسو کہ وہاں سے پھر نکل نہ سکو، نہ کوئی پناہ کی جگہ اور نہ ہی وہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ۔ دیکھیں یہاں پہ جو یہ ورڈ آیا نا، وما لکم من نکیر، نکیر کیا ہوتا ہے؟ انکار، اسی سے ہے نا۔ تو وہاں اور نہیں ہے تمہارے لیے من نکیر، کوئی انکار، مطلب کیا؟ وہاں پر کوئی انکار نہیں کر سکے گا اپنے گناہوں کا، ٹھیک ہے؟ یہ نکیر نا ایسے ہے جیسے جیسے کسی کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دوست یا رشتہ دار کہہ رہا ہے نہیں 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 اس کو مت لے جاؤ، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا، جو بولتے ہی ڈidn't do anything, don't take him، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انکار، نکیر۔ تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وما لکم من نکیر۔ ٹھیک ہے، اور اس کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں، جیسے نکرہ کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک ناگواری، مطلب نامعقول چیز، نازیبا، اور اجنبیت، ٹھیک ہے۔ ان نکیر کیا ہوتا ہے؟ منکر، یعنی جس کو آپ نہیں پہچانتے۔ ایک معروف ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ منکر، یعنی جس کو آپ نہیں پہچانتے، اجنبیت جس میں ہوتی ہے، رائٹ؟ تو قیامت کے دن جہنم میں ایک طرح سے یہ کیا ہوں گے؟ یہ اپنے آپ کو کہیں چھپا نہ سکیں گے، ٹھیک ہے، اجنبیت نہیں ہوگی، ان کو سب پہچانتے ہوں گے، right؟ کہ یہ وہ گناہ کرتے تھے، یہ وہ ویسے ہیں۔ اور ناگواری کے معنی میں لیں گے تو کیسے ہوں گے؟ کہ قیامت کے دن انکار نہ کر سکو گے، ناگواری نہ ہوگی، مطلب یعنی وہ ایک طرح سے ان کو برداشت کرنا ہی کرنا ہے، کتنی بھی چاہے ان کے عقل کے خلاف چیز ہو، ناگوار چیز ہو، نازیبا چیز ہو، وہ ایک طرح سے انکار نہیں کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہودا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔